अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स और हमारा शो व्यूज़ एंड रिव्यूज़ विद एनिशा। और आज का दिन भी हम आपके साथ एक बेहतरीन शो तो लेके आए हैं, पर उससे पहले कुछ ऐसी चीज़ें सामने सोशल मीडिया पे आती हैं कि जिसके बारे में बात करना लाजमी हो जाता है। जैसे कि मैंने देखा कि एक लाहौर में एक हादसा, एक बच्चा 14-15 साल का जो 8 क्लास में पढ़ता है और वो अपने दोस्तों के साथ, जो अभी तक पता चला है कि वो बाहर निकला गाड़ी लेके, 14-15 साल का बच्चा बाहर निकला गाड़ी लेके खाना खाने के लिए, और मत समझे 2 गाड़ी में एक ख़ानदान के 6 लोग जो हैं वो एक्सीडेंट उस बच्चे ने किया और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इतना बड़ा हादसा। अब वो बच्चा कहाँ है जी? वो बच्चा इस टाइम हिरासत में है और एफआईआर हो चुकी है। अब आगे क्या होगा वो चीज़ें तो देखेंगे, पर सबसे पहले तो चीज़ देखने वाली ये है कि आया वालिदैन जो हैं वो किस तरह से अपने बच्चों को देख रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं, या वो इनको इन चीज़ों का नहीं बता पा रहे कि ज़िंदगी जीने के लिए बहुत सारे उसूल होते हैं जिनको फॉलो करना बच्चों का काम है और ये सारी चीज़ें करवाना वालिदैन का काम है। जब बच्चा घर से निकल रहा था तो माँ या बाप दोनों रोक सकते थे, और ना रोकने की वजह से और ये सारी चीज़ें करने की वजह से हुआ कि आखिर के 6 कीमती जानें अब इस दुनिया में नहीं है। समझे, एक ख़ानदान जो है ना, उसमें से अगर 6 लोग गए तो एक ख़ानदान में क्या हालत होगी, उस घर में क्या हालत होगी। और बहुत सारी वीडियोज़ आप देख रहे हैं उन लोगों की कि वो किस तरह से रो रहे हैं और पुकार रहे हैं। अच्छा, सिर्फ उनके साथ गलत नहीं हुआ, अब ये बच्चा जो है, समझें कि एक 14-15 साल का बच्चा जिससे इतना बड़ा हादसा हुआ, अब इसी उम्र में उसने थाने भी चला गया, जेल भी चला गया। अब वो पुलिस के भी, कोर्ट में भी जाएगा और सारी चीज़ें होंगी, तफ्तीश भी हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है। तो इस टाइम इस बच्चे के ऊपर मैं समझती हूँ कि उसका भी पूरा कैरियर जो है वो अभी तक जो लग रहा है कि अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ, अगर उसे सज़ा हो जाती है या जो भी चीज़ है तो उस पर आप समझ सकते हैं कि आगे जाके उस बच्चे पे भी, उसकी फैमिली पे भी, माँ बाप पे भी, एक ख़ानदान समझे और जो है वो मुश्किल में आ गया है। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनको मैं अपने शो पे वेलकम करूंगी। और आप जिस तरह से हमारे शो को देखते हैं, पसंद करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आदिल रियाज हमारे साथ मौजूद है, उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? वेरी वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आदिल, ये जो चीज़ है, सबसे पहले तो हम इस पे बात करते हैं, फिर अपने टॉपिक पे आएंगे। सबसे पहले मुझे लगा कि इस पे ज़रूर बात करनी चाहिए। एक बच्चा एक क्लास में पढ़ता है, 14-15 साल का है, और वो अगर इस तरह से गाड़ी लेके बाहर निकलता है, दोस्तों के साथ वो डिनर करने जा रहा है, लंच करने जा रहा है, घूमने जा रहा है, 4-6 दोस्त जब गाड़ी में होते हैं, और ये उम्र भी ऐसी है जिसमें इतनी समझदारी भी नहीं होती बच्चों को, तो फिर इस तरह के हादसे तो हो सकते हैं। ये तो सारी चीज़ें माँ बाप को देखनी चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? यस, देखें, इसमें 2 wrongs कैन नॉट मेक 1 right। नंबर 1, 14-15 साल का बच्चा अव्वल तो गाड़ी चला नहीं सकता, ठीक है, एज पर द लॉ ऑफ द लैंड। बिल्कुल ऐसे ही वो लेके निकला, उसको गाड़ी दी और निकलता होगा। पास्ट में भी उसको किसी ने गाड़ी सिखाई होगी, या उसके ड्राइवर ने सिखाई होगी, या उसके माँ बाप ने सिखाई होगी, या उसने खुद हाथ साफ किया हुआ होगा। सो नंबर 1, आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे स्टेट की है लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए ऑन द स्ट्रीट, स्पेशली ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन। गाड़ी को किस तरीके से चलाना है, पेडेस्ट्रियंस ने कहाँ चलना है। उसके बाद बल्दिया का एक बहुत बड़ा इसमें जो है रोल होता है कि फुटपाथ्स होने चाहिए लोगों के चलने के लिए। सेकेंड, कमिंग बैक टू द इंसिडेंट, ये तो बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेट होंगी तो एक सिस्टम बनेगा। सो किसी भी आप मुल्क में जब जाते हैं तो वहाँ की, जब ट्रैफिक को देखते हैं तो वहाँ की रिफाइनमेंट पता चल जाती है, वहाँ का उस कौम की फिनेस पता चलती है, उस कौम की डायरेक्शन पता चलती है, स्लो कॉम का जो है वो सीरियसनेस का पता चलता है। अब आते हैं माँ बाप पे, आते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग पे, आते हैं और तरबियत पे टेक्निकली आते हैं। तो ये आई टोल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बनती है वो उसकी अपने फैमिली में बनती है कि उसको इस लेवल पे लेके आना। आई एम श्योर कि वो, अगर मुझे नहीं पता कौन सी छोटी गाड़ी चला रहा था, बड़ी गाड़ी चला रहा था, या बहुत बड़ी गाड़ी चला रहा था, आई एम श्योर इस मुल्क में रहते हुए उसका कुछ नहीं होगा, उसका कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकेगा। वो माइनर है, एक सर्टन लेवल तक उसको सज़ा हो सकेगी। आई डोंट थिंक सो दैट ही विल बी सेंट टू जुवेनाइल। बाद में थोड़ी देर से बात पता चलेगा कि उन्होंने दियत दे दी है और रफा दफ़ा हो गया है, और क्योंकि थ्रेट करेंगे वो लोग, या वो नहीं करेंगे तो कोई और थ्रेट कर देगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ये जंगल का कानून तो है। इसके लिए हमारे पास प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, बिला तफरीक,
سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, چاہے غریب کا بچہ ہو چاہے امیر کا بچہ ہو. بالکل. اچھا ہم کہیں نہ کہیں یہ کہتے ہیں کہ آج کل کے بچے جو ہیں وہ بہت بگڑ گئے ہیں, اب وہ زیادہ دھیان جو ہے وہ ان کا کیونکہ سوشل میڈیا اور پھر اسمارٹ فون اور پھر لیپ ٹاپ اور یہ ساری چیزیں لے کے اپنے روم میں دوستوں کے ساتھ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں اہم کردار صرف بچے کا ہے کہ وہ ایسے لوگوں میں بیٹھ رہا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے والدین کا ہاتھ ہے؟ ڈیفینیٹلی والدین کا دونوں کا ہاتھ ہے. اگر آپ نے شروع میں کہا کہ وہ بچہ اس کو اتنی تمیز نہیں تھی اگر, یا شعور نہیں تھا, یا اس نے سیکھا ہوا نہیں تھا, وہ نابالغ ہے, ان ادر ورڈس یہاں میں بھی اتنا میچور نہیں ہے, تو یہ رسپانسبلٹی اس کے اساتذہ کی بھی بنتی ہے, اسکول سے کیپیسٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے, اور ڈیفینیٹلی گھر سے بھی ہوتی ہے. اور گھر سے زیادہ جو سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے وہ ایلیمنٹ ماں کا ایلیمنٹ ہے. ماں آپ کا پہلا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے. سو اگر ماں کا جو ہے وہ اکیڈمی جو ہے وہ اتنی اچھی اکیڈمی نہیں ہے, تو میرے خیال سے تمہارا ان للہ و انا الیہ راجعون. اچھا آپ مجھے اپنا بتائیں نا کہ 14-15 سال کی عمر میں آپ کو گاڑی ملتی تھی کہ لو گاڑی اور جاؤ گھومو اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کرو, ایک اپنی زندگی اچھی گزارو, یہ ساری چیزیں تھی؟ یہ فلموں میں تو نظر آ جاتی ہیں چیزیں, یہ حقیقت میں آپ کے ساتھ بھی ہوا؟ دیکھیں گاڑی کا چلانے کا شوق تو تھا. میں فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی کہہ لیں فوجی کا بیٹا ہوں, تو ایک سسٹم گھر کے اندر بنا ہوا تھا. گاڑی کی چابی اس طرح سامنے لٹکی ہوئی نہیں ہوتی تھی. گاڑی ملنا بہت مشکل کام تھا جب تک لائسنس نہیں آیا. ہاں ڈرائیونگ کی سکھایا گیا باقاعدہ طریقے سے, پراپر طریقے سے ہائی وے کوڈ بک رکھ کے. پھر میں نے ملٹی نیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ کام کیا, وہاں پر ڈیفینسو ڈرائیونگ کورسز کیے. اس کے بعد میں نے ملک سے باہر نوکری کی. جب میں وہاں کے لائسنس لینے گیا تو پہلی دفعہ میں فیل ہو گیا, اینڈ آئی آلویز تھاٹ کہ مجھے بہت اچھی ڈرائیونگ آتی ہے, لیکن مجھے آٹے دال کا بھاؤ وہاں جا کے پتہ چلا کہ شولڈر چیک کیا ہوتے ہیں, لینس کیسے ہوتے ہیں, انڈیکیٹرز کب دینے ہیں, کیوں دینے نہیں دینے, پہلا کس کا رائٹ ہے, لوگوں کو مواقع دینے ہیں, آپ کا کیا رائٹ ہے. سو کمنگ بیک ٹو یور کویسچن, مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اس طرح کی چیزیں کیوں. اگر کبھی گاڑی کی چابی نکالی بھی ہے تو اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ میں یہاں پر بیان نہیں کر سکتا ہوں. اور اینڈ آئی کریڈٹ گوز ٹو مائی پیرنٹس, بائی انہوں نے بہت زیادہ اسٹرکٹنس رکھی ہوئی تھی اسپیشلی ان چیزوں پہ. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب میں نے اپنی پہلی گاڑی خریدی تو مجھے اس کی کتنی خوشی تھی. یہ تو ہے, یہ جو خود سے چیزیں بناتے ہیں اس کی خوشی الگ ہوتی ہے, یہ میں بھی سمجھ سکتی ہوں. اچھا نہیں, یہ پوچھنے کا مقصد اس لیے تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ معذرت کے ساتھ اگر کوئی ہو سکتا ہے کہ شاید ہم گفتگو کریں, کوئی بات ایسے فلو میں نکل جاتی ہے کہ پہلے جو والدین ہوتے تھے وہ شاید اتنے زیادہ مصروف سوشل میڈیا, موبائل اور ان چیزوں میں. اب مائیں اور اگر دیکھیں کہتے ہیں نا ماں تربیت کرتی, گھر پہ ماں ہوتی ہے, تو اب جو ہے ماں ایک, کیونکہ میری کافی ساری فرینڈس ہیں, سب کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ اگر گھر پہ موجود بھی ہیں تو موبائل پہ کوئی نہ کوئی چیز ہو رہی ہے, اور بچوں پہ دھیان نہیں. بچوں کو دے دیا موبائل یا بولا چلو لیپ ٹاپ لے لو, باہر چلے جاؤ, گاڑی لے جاؤ, دوستوں کے ساتھ چلے جاؤ. تو میرے خیال سے یہ اب وہ ماں نہیں رہی, مصروف ماں ہو چکی ہے, جس طرح اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہی. تو میں تو زیادہ تر یہ سمجھ رہی ہوں کہ یہ والدین کی طرف سے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تب بچے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. نہیں, پرہیپس میرا تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے. دیکھیں اس کا یہ مطلب ہے اس ماں کی بھی تربیت نہیں ہوئی ہوئی ہے, رائٹ. سو ماں بھی کچھ تھوڑی پرانی, ایک تو ینگ مائیں ہوں گی, پھر تھوڑی سی پرانی ہوں گی, اس سے اور پرانی ہوں گی. وہ جنریشنز آ گئی نا, اب ملینیلس کی بھی آ گئی ہے, جنریشن زی آ گئی ہے, ایکس بھی ہے. سو آئی ول ناٹ گو انٹو دی ڈیٹیلز, بٹ میرے خیال سے ان والدین کی بھی تربیت نہیں ہوئی ہوئی. اور آج بھی میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں دے آر فیملیز اینڈ یٹ دے آر مینی فیملیز جس میں یہ ان چیزوں کا شعور ہے. یہ دیکھیں یہ کیسز اکا دکا ہے. سو یہاں پر جب چیز نظر آتی ہے ہم ڈسکس کرتے ہیں, ڈسکس کرنے کے بعد ہائپ کریٹ ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم کارپیٹ کے انڈر ڈال دیتے ہیں. ہم تو زلزلہ سیلاب بھی بھول چکے ہیں اس ملک میں. سو یہ انسٹنٹس جو ہیں نا وہ ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھنے کے بجائے ہم اس کو کل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں یار چلو ایک غریب آدمی ہے یا بچہ ہے, چھوڑ دو اس کو. معافی تو پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ بھی دے دیتا ہے میرے خیال سے. کہیں میں نے پڑھا تھا, شاید سیدنا عمر کا واقعہ تھا, کہ ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے یار امیر المومنین میں نے جو ہے یہ پہلی دفعہ چوری کی ہے. انہوں نے کہا نہیں پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتا ہے, تو جو پکڑا گیا ہے نا تو یہ پہلی دفعہ تو نہیں پکڑا گیا. سو کہنے کا مقصد ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے
یہ جنریشن ٹو جنریشن چل رہا ہوتا ہے. تو آج سے کوئی 50 سال پہلے بھی یہ والے لوگ ایگزسٹ کرتے تھے, اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا, لیکن لوگ بھی ایگزسٹ کرتے تھے. آج سوشل میڈیا ہونے کے باوجود وہ بھی مائیں ہیں جو تربیت پورا 100% کر رہی ہیں, کیونکہ ان کی تربیت اچھی ہوئی ہوئی ہے. دے نو واٹ از رائٹ اینڈ رانگ. سو ٹیکنیکلی جس بھی دین کے ہم فالوور ہیں, ہمیں اچھا اور برا ہر دین میں لکھا ہوا ہے, ہمیں اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہوگا. تو جب تک ہم اپنے فنڈامنٹلس کو بھول جائیں گے تب تک یہ معاشرے میں یہ فتنہ فساد وغیرہ یہ چیزیں ہوتی رہیں گی, اور ہم ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہیں گے, ہم سسٹم کو بھی بلیم کریں گے. لیکن اگین دا رسپانسبلٹی آلسو, اگر ہمارے پر رسپانسبلٹی ہے, جو کہ ہے سب سے پہلے میری اسٹیٹ کے اوپر بھی ہے. بالکل بالکل ایسے ہی. اچھا یہ آج کل میں نے جس طرح ہم بچوں کو دیکھتے ہیں کہ اپنا کیریئر چوز کرنے کے لیے کافی کنفیوز رہتے ہیں, اس حوالے سے تھوڑا سا ہم آج بات کر لیتے ہیں. بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے اور بچہ کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے. بچہ چاہتا ہے میں سنگر بن جاؤں, میں پائلٹ بن جاؤں, ماں باپ چاہتے ہیں ڈاکٹر بن جائے. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو بچے ہوتے ہیں یا تو ان کی جو چوائس ہے, ان کی جو خوشی ہے, وہ جو چاہتے ہیں انہیں وہ کرنے دیا جائے, یا والدین جو کہتے ہیں وہ کرنا چاہیے؟ بہتر بچے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کی لگن, آپ کی خوشی اور جو آپ چاہتے ہیں میرے حال سے اس کو حاصل کرنے میں زیادہ ایفرٹس بھی آپ کرتے ہیں اور دل بھی مطمئن ہوتا ہے اور آپ بھی مطمئن ہوتے ہیں, یا کہ جو ماں باپ کہہ رہے ہیں اس طرف جانا بہتر ہے؟ تھوڑا سا کیریئر کے حوالے سے یہ, اس لیے میں کیونکہ یہ چیزیں میں نے بہت زیادہ دیکھی ہیں. جی, ایز اے ہیومن ریسورس پروفیشنل, ڈو وی ہیو اے چوائس ایز پیرنٹس؟ نو. بیکاز دیکھیں پہلے ایک زمانے میں نا 4-6 گنتی کے پروفیشن ہوا کرتے تھے, جی, جس میں یا تو سرکاری نوکری میں لوگ چلے جاتے تھے جو کہ اچھی ہوا کرتی تھیں, آج بھی اچھی ہوں گی آئی ایم شیور. فوج تھی, آرم فورسز, اکاؤنٹنسی ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتی رہی ہے اس سب کانٹیننٹ میں. پھر آپ کے ڈاکٹرز اینڈ انجینئرس تھے, پھر ریفائنمنٹ آنی اسٹارٹ ہو گئی, اسپیشلائزیشنز آنی اسٹارٹ ہو گئی, انجینئرنگ بھی ڈفرینٹ قسم کی انجینئرنگ بھی نکلنا اسٹارٹ ہو گئی, میڈیسن کے اندر بھی جو ہے وہ ویریس فیلڈ اسٹارٹ ہو گئیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا ڈیزائن ٹیکنیکس وغیرہ, آرکیٹیکچرز وغیرہ آئے ہیں, فیلڈس فنانس کی, مارکیٹنگ کی, سیلز کی, MBA کا ایک کریز آیا آج سے کوئی 20-25 سال پہلے. یونیورسٹیز کریٹ ہوئے ادر دین دا 1 or 2 لارجسٹ انسٹیٹیوٹس وچ ور آپریٹیو سنس دا انسیپشن, اور 1950s کے انسٹیٹیوٹ تھے, ان کے علاوہ بھی انسٹیٹیوٹ بنے. لوگوں کو پتہ چلا اچھا میں بھی MBA کر سکتا ہوں کہ جو ان 2 انسٹیٹیوٹس ہیں 3 انسٹیٹیوٹس میں نہیں جا سکتا. میں بھی انجینئر بن سکتا ہوں کہ وہ 4 انسٹیٹیوٹس کے علاوہ والے بھی انجینئرنگ انسٹیٹیوٹس بن گئے, اسی طرح ڈاکٹرس کے بھی بن گئے. سو اب اتنا گلوبلائزیشن آ چکی ہوئی ہے اس موبائل کی وجہ سے کہ اٹس ویری ایزی فار اسٹوڈنٹ اور اے کڈ ٹو اینالائز کہ میرا مائنڈ سیٹ کیا ہے, میرا انٹرسٹ کیا, اور میں نے کیا لینا ہے. میری صرف ایک امپورٹنٹ جو تجویز ہوگی جو اس پہ میں نے اپنی زندگی میں غلطی کی, وہ یہ تھا کہ اپنی بیسز آپ ہمیشہ سائنس کی رکھیں, اسپیشلی میتھس فزکس کی اور میتھمیٹکس کی, بیکاز اس سے آپ کا برین کام کرتا ہے, آپ کی کیپیسٹی, یعنی کیپیسٹی کا مطلب ہے کہ ہاؤ فار یو کین گو ان ٹو یور کریئر, اور چیزوں کو سمجھنے کا جو رجحان ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے. وہ اپنی فنڈامنٹلز رکھیں, کم از کم 11ویں 12ویں جماعت تک تو ضرور رکھیں آپ, 12 ایئرز آف ایجوکیشن تک اور 13 ایئرز آف ایجوکیشن تک. اس کے بعد آپ جو مرضی فیلڈ کی طرف جانا چاہتے ہیں, رائٹ جانا چاہیں, لیفٹ جانا چاہیں, آرٹس میں جائیں, سائنس میں جائیں, کامرس میں جائیں, ٹیکنالوجی میں جائیں, سوشل سائنسز میں جائیں, میڈیا میں جائیں, واٹ ایور, آپ نے سنگر بننا ہے, آپ نے کچھ بھی بننا ہے. سو یہ آپ کا ڈے ٹو ڈے, چاہے لاء میں جانا ہے, ڈے ٹو ڈے چیزوں میں بہت کام آنے والی چیزیں ہیں, کیونکہ یہ روزمرہ زندگی کی چیزیں ہیں. دیز آر مائی 2 cents. اچھا ایک چیز تو کہیں نہ کہیں یہ ہے, اگر اپنے اب ملک کو دیکھیں, حالات دیکھیں, ساری چیزیں دیکھیں, پھر ان لوگوں کو دیکھیں جو مڈل کلاس لوگ ہیں, جو اب اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولس میں نہیں بھیج سکتے. اب گورنمنٹ اسکول تو آپ بھی بہتر سمجھتے ہوں گے کہ کیا حالات ہیں گورنمنٹ اسکولس کے. اب وہ بچے جو گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں نے جتنے شوز کرتی ہوں اور میں باہر جاتی ہوں, میں نے کوئی 80% 90% جو اسکول دیکھے ہیں وہ ایسے دیکھیں کہ بچے آ کے بیٹھے ہوئے, ٹیچر نہیں ہے, ٹیچر بیٹھے ہوئے تو 4 بچے ہیں,
تو وہاں بچے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کی طرف جائے؟ ہم بہت ساری چیزوں کی بات کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں یہ بچہ جو ہے یہ ہمارا مستقبل ہے، ہمارے ملک کا مستقبل ہے. مستقبل کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ مطلب آپ خود دیکھ رہے ہیں اور میں اس چیز کو سمجھ رہی ہوں، کیونکہ میں تو ہر اس علاقے میں جاتی ہوں جہاں وہ لوگ ہیں جو محنت کر رہے ہیں. اب جو ہائی کلاس لوگ ہیں ان کے ابا خود بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، وہ پڑھ کے اسی بزنس میں جائے گا. یہ وہ بچے ہیں جو ملک کی ترقی کے لیے آگے کام کریں گے. تھوڑا سا اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ نے ایک بڑا لمبا سوال کیا ہے اور آپ وہ ایک پنڈورا باکس چاہ رہی ہیں کہ کھول دوں میں. دیکھیں میرا جو آپ کا پہلا سوال تھا یہ اسی سے لنک کرتا ہے. ایجوکیشن ہمیشہ سے دنیا میں نا اسٹیٹ سبجیکٹ ہی رہا ہوا ہے. اچھی ملکوں میں جو ہم جو لوگ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں نیشنلٹی کے لیے، اور اسپیشلی جو سال 2 سال سے جو چیزیں ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں 1.5 سال سے، وائی وی آر ٹرائنگ ٹو پل آؤٹ آر انویسٹمنٹ فرام پاکستان، جس کے پاس استطاعت ہے اور وہ کوئی بھی نیشنلٹی کسی ملک کی لینا چاہتا ہے $4 لاکھ جمع کرا کے یا $2 لاکھ جمع کرا کے. وائی؟ بیکاز وہ ان ملکوں کی طرف جا رہا ہے جہاں پر ایجوکیشن اور ہیلتھ آپ کی فری ہوگی، اور وہ چاہتا ہے کہ ہمارے جو اولاد ہے وہ بند سور جائے، اور باہر بیٹھ کے واچ کرتے ہیں کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں، اور یہی فورن کوالیفائڈ واپس پاکستان آ جائے، کیونکہ ہمارا ملک ہے، ہماری روٹس ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ وی آل نو دیٹ کہ جی ہم کسی وقت بھی ملک میں جائیں گے وہاں پر 2nd اور 3rd گریڈڈ ریٹڈ سٹیزنس تو ہوں گے، اور کسی وقت بھی ہمیں باہر نکالا جا سکتا ہے، بیکاز ہم ایک امیگریشن پروسیس سے ہم لوگ نیشنلز بنے ہوئے ہیں. اب آتے ہیں سرکاری اسکول ورسز فلاں اسکول. آپ اٹھا کے دیکھ لیں پرانے سارے جتنے بڑے اسکالرز گزرے ہیں، سائنٹسٹ گزرے ہیں، آپ کے اچھے آفیسرز اینڈ مین فرام آرم فورسز ہیں، وہ کوئی کانوینٹ اسکولس کے زیادہ تر نہیں تھے، یا وہ کوئی برٹش اسکولس کے نہیں تھے، یا وہ انگریزی میڈیم اسکول کے نہیں تھے. وہ ٹیکنیکلی فوجی اور پیلے اسکولوں کے لوگ تھے، اور وہ فوجی اور پیلے اسکولوں کے لوگ تھے جس کا گراؤنڈ ایک کونے سے سٹارٹ ہوتا تھا اور دوسرے جگہ ختم ہوتا تھا، جہاں پر ہاکی بھی ہوتی تھی، کرکٹ بھی ہوتی تھی، فٹ بال بھی ہوتی تھی. اب اچھے سے اچھا برانڈڈ اسکول 2000 گز کے گھر پہ ہوگا، رائٹ، یا 4 بہت ہو گیا تو 3000 گز پہ ہوگا. اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے. تو ان کے لیے ایجوکیشن کے لیے وہ کولیبریٹ کر رہے ہوں گے کسی اور ایجوکیشن کہہ رہا ہوں، اسپورٹس کے لیے کسی اور اسٹیڈیم سے کولیبریٹ کر رہے ہوں گے کہ وہاں بچے جا کے پی ٹی کر لیں گے. سو یہ ایک ریولوشن واپس سے لے کے آنی پڑے گی گورنمنٹ اسکولس کو ریوائیو کرنے کے لیے. اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جو آج ہمارے پاس پارلیمنٹ ہے نہیں، اور ہمارے جب بھی دنیا میں کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو اس وقت ملک میں پارلیمنٹ تو ہوتی نہیں ہے، بیکاز ڈیسیجن جو ہے وہ ایک بندہ لے رہا ہوتا ہے. سو جس دن بھی پارلیمنٹ آتی ہے تو میرے خیال سے اگر کوئی پراسپیکٹ پارلیمنٹیرینز اگر یہ بات سن رہے ہوں تو اگر وہ ایک رول پاس کرتے ہیں کہ ہر پارلیمنٹیرین کا بچہ، ہر سرکاری افسر کا بچہ، رائٹ، گورنمنٹ سروس اور آرم فورسز والے کا بچہ مینڈیٹری سرکاری اسکول میں پڑھے گا اور سرکاری کالج میں جائے گا، کل سے آپ دیکھنا یہ A کلاس اسکولز بن جائیں گے. ان کے واش رومز بھی اچھے ہوں گے، ان کے ٹیچرز بھی اچھے ہوں گے، ہائیلی پیڈ لوگ ہوں گے، اور ایجوکیشن میں انویسٹ ہو رہا ہوگا. سیکنڈ پارٹ آف یور کویسچن از دیٹ کہ ہم آگے ہم ڈیفینیٹلی ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے جا رہے ہیں، اور اچھی ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے اور پیچھے جا رہے ہیں. آن دا ادر ہینڈ دنیا میں یہ چیزیں آگے نکل گئی ہیں، ریسرچ بیس بہت زیادہ چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں، ہمارے پاس پروفیسرز نہیں ہیں، ہمارے پاس اچھے ٹیچرز نہیں ہیں، موڈ آف انسٹرکشنز ہمارے پاس صحیح نہیں ہے، ہمارے پاس ایک نصاب نہیں ہے جس پہ کچھ لیڈرز بات بڑا سیریس طریقے سے کرتے رہے اور وہ چلے بھی گئے. سو یہ دس از اے ریکوائرمنٹ. مطلب غریب کا بچہ کوئی الگ نصاب پڑھ رہا ہے، امیر کا بچہ کوئی الگ نصاب میں پڑھ رہا ہے، تو ڈسپیرٹی تو دیکھیں ہوگی نا، ڈویژن تو ہوگا کہ اگر میں نے پاکستان اسٹڈیز میں کچھ اور پڑھا ہے، وہ بیچارہ کچھ اور پڑھ رہا ہے، رائٹ. میں 2 نیشن تھیوری کی بات کی فیور بات کر رہا ہوں، دوسرا خلاف بات کر رہا ہے، ہسٹری کچھ اور کہتی ہے، کچھ اور کچھ پڑھا رہا ہے. سو یو نو یہ ڈیوائڈ چل رہا ہے آپ کے اندر، برابری نہیں ہے. سو جب تک یہ برابری نہیں ہوگی کسی بھی چیز میں، چاہے بی ایٹ ان ایجوکیشن اور واٹ ایور، تو ہم کنفیوز ہی رہیں گے. اچھا، وہ پی ٹی آئی کے دور میں کہا گیا تھا نا کہ یکساں تعلیمی نظام لے کے آئیں گے، تو میں بڑی خوش ہو گئی تھی سن کے. تو پھر میں نے ایک شو پہ بات کی تو انہوں نے کہا بس آپ خوش ہو جائیں، ہونے والا تو کبھی بھی ایسا کچھ نہیں ہے. میرے خیال سے جو آئی تھنک آئی آلسو ہرڈ دیٹ
پی ٹی آئی پولیٹیکل پارٹی کی بات کریں 3 سال میں جو 50-70 سالوں کی جو انکمپٹنسیز ہیں وہ شاید نہیں ہو سکتی, کیونکہ ایک سسٹم لانا جو ہے وہ اوور نائٹ تو نہیں ہوگا, 3-3.5 سالوں میں نہیں ہوگا. اٹ ول ریکوائر ٹائم, کیونکہ ظاہر بات ہے میں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, میں نے اپنے اسکولز میں چیزیں بنائی ہوئی ہیں, میں نے ایک اسکول سسٹم بنایا ہوا ہے, میں نے میرا پیسہ آتا ہے, میرا گھر چلتا ہے, میری کو 10,000 لوگوں کا اسٹاف میں نے رکھا ہوا ہے آل پاکستان ان اسکولس پہ. سو کیا وہ سرکاری اسکولوں کو بننے دیں گے؟ کیا وہ ایک سسٹم لے کے آئیں گے؟ کیونکہ ان کا تو فائنانس ان کا نصاب ڈفرینٹ ہے, بیکاز دے وانٹڈ ٹو سینڈ دا کڈز آؤٹ آف دا کنٹری, بیکاز یہ بچہ پڑھ کے ہمارے پاس اگر کام کرے گا تو فائدہ ہی ہو جائے گا نا ہمارا. تو اچھے انسٹیٹیوٹ سے جو بچہ پڑھتا ہے وہ اس ملک میں کیوں نہیں رہتا؟ کیونکہ ظاہری بات ہے اس کو سمجھ نہیں آتی جو میں نے پڑھا ہوا ہے میں کہاں امپلیمنٹ کروں. سو ایک نصاب والا جو انہوں نے اٹھایا تھا وہ شاید ہم نے اور آپ نے مل کے اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا, کیونکہ میں اپنی بھلائی نہیں چاہتا ہوں. مسئلہ یہ ہے, اٹس اسٹارٹ فرام می. اچھا, کتنے ریاست کا کام ہے نا کہ وہ بہترین فیصلے کرے ملک کی ترقی کے لیے, ساری چیزوں کے لیے. تو کہیں نہ کہیں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے اور ہم بہت ساری چیزیں پہلے سنتے ہیں, بہت سارے وعدے, اور اب میں اصل میں چاہے بات کسی کی بھی کروں وہ ہوگی ہے کہ ٹاپک سے ہم ہٹ نہیں رہے, تو کیوں ایجوکیشن کی طرف, ہیلتھ کی طرف کوئی دھیان نہیں ہوتا؟ کچھ بہتری نظر نہیں آئی. مطلب کسی بھی دور میں ہلکی پھلکی وہ سوئی برابر, آٹے میں نمک برابر کچھ آگے پیچھے ہوا ہوگا, پر جیسے ہم چاہتے ہیں اور جو بیس ہے وہ چیزیں تو میرے خیال سے آج تک کبھی نظر نہیں آئی. اور پھر ہم باتیں اتنی ساری کرتے ہیں, اور پھر جب بھی الیکشن کا ٹائم ہوتا ہے پھر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے. تو میرے خیال سے سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ ہمیں اس جگہ تو لا کے کھڑا کریں کہ ہم بولنے کے قابل ہوں. آج اگر پاکستان سے باہر کوئی آتا ہے ہم سے بات کرتا ہے تو آپ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ ہمارے بچے اگر گورنمنٹ اسکول میں یا یہاں کے پرائیویٹ جو گلی میں ہوتے ہیں نا, میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں, اب تو خیر ماں باپ وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے, ان کی فیسز نہیں افورڈ کر سکتے, وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے. چلیں اگر وہ بھی ہے تو آپ نے کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے؟ دیکھتے ہیں کہ ان اسکولز میں کس طرح سے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے. دیکھیں اس کا جواب بہت لمبا ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ دے دیں لمبا جواب. بہت لمبا جواب ہے, ڈبیٹ ہے, میں کہاں سے ایک تھریڈ اٹھاؤں. یہاں میں ہاتھ ڈالوں گا تو ادھر مسئلہ ہوگا, ادھر ہاتھ ڈالوں گا تو ادھر مسئلہ ہوگا. دیکھیں گورنمنٹ اسکولس کا جب لفظ آتا ہے تو گورنمنٹ مطلب وائی نو, میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اچھا اولمپئن, اچھا سائنٹسٹ, یہ لوگ گورنمنٹ اسکول سے ہی نکلے ہیں. اینڈ گورنمنٹ اسکولس کے جو ٹیچر رہے ہوئے ہیں کالجز کے, وہ بڑے ہائی لیول کے لوگ رہے ہوئے ہیں. اٹس جسٹ کہ ہمیں ایک لو ہینگنگ فروٹ ہے, اس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے, ہائیلی پیڈ ٹیچرز لے کے آنے ہیں, ان کو بلائیں, ان پروفیسرس کو لے کے آئیں, ان کو پی ایچ ڈیز کروائیں, اپنے خرچے پہ بھیجیں ود اے کانٹریکٹ, برنگ دم بیک ٹو پاکستان, اور ان کو ان ٹیچرس کو وہاں پر جابس دیں تاکہ وہ ایک پورا انفراسٹرکچر کو ریویمپ کریں اپنے ان اسکولز اینڈ کالجز کا. وہ انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے جو آج پارٹیشن سے پہلے گورے بنا کے گئے تھے یا ہمارے بڑوں نے بنایا تھا. انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے, اس کو ریوائول پہ کرنا کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ چلتے رہے, اگر کسی نے 10 روپے کی فیس دینی ہے تو 10 روپے میں چلا جائے, جیسے 100 کی فیس دینی ہے وہ 100 میں چلا جائے. پیرلل سسٹم کو لے کے چل سکتے ہیں فی الحال جب تک وہ کنورج نہیں ہوتا. لیکن گورنمنٹ اسکولس پہ بجٹس ہوتے ہیں, انویسٹ آپ کر سکتے ہیں, کوئی بہت بڑا کوئی سائنس نہیں ہے. اٹس اباؤٹ نیڈ, اٹس اباؤٹ دا لیڈرشپ. اور لیڈرشپ کی سلیکشن کے لیے آپ کو, الیکشن کے لیے آپ کو گھر سے باہر نکلنا پڑے گا اور گھر بیٹھ کے بات نہیں کرنی پڑے گی. میں ایک چھوٹی ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی کراچی کے کچھ حلقوں میں بلدیات کے الیکشنز ہوئے تھے, بائی الیکشنز ہوئے تھے, تو ایک صاحب مجھے ملے, میں نے کہا یار تم اس کاؤنٹر پہ جا رہے ہو تو تم تو یہاں کے ووٹر لگ نہیں رہے ہو. جی. کہتا یار یہ ذرا پہلے سے ہیں, مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ووٹ اگر نہیں ڈالیں گے تو ہم آپ کے پانی بند کر دیں گے. اچھا. تو میں نے کہا یار ایسے مطلب ڈال دیں پھر آپ جا کے. تو وہ مجھے نظر آئے صاحب ادھر, تو دوست ہیں, اینڈ آئی ایم ویری شیور کہ وہ اس پارٹی کے ووٹر نہیں ہیں. بٹ ہم تو تھریٹ پہ چل رہے ہیں نا. ہم کس چیز پہ, پانی کی نالی, گٹر کی نالی, پکی سڑک, وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ the strategic level of interventions in the country. ہم ایجوکیشن, ہم یہ نہیں بولیں گے کہ ہمیں ایجوکیشن پالیسی دیں, کسی ایک ووٹر کے پاس کو بولے کہ یار مجھے بتائیں آپ کی ایجوکیشن پالیسی کیا ہے.
آپ کا کراچی میں ڈیسلینیشن پلانٹ لگانے کے لیے جس میں کلین ڈرنکنگ واٹر ملتا ہے, اگر آپ کو ہمیں یہ ٹرک کب ختم کریں گے آپ یہاں سے, آپ جو ہے لیٹس سے کتنے گورنمنٹ اسکولز آپ بنائیں گے, کتنے فری ہیلتھ سینٹرز بنائیں گے آپ گورنمنٹ کے, کیونکہ دیکھیں آج بھی آپ دیکھ لیں جو آپ کے کراچی کے ہسپتال ہیں, جناح ہسپتال ہو گیا, آپ کا سول ہو گیا, دیز آر ون آف دا بیسٹ ہاسپٹلس ان پاکستان, رائٹ, ان کا انفراسٹرکچر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ گورنمنٹ سرکاری ہاسپٹل ہیں. ڈی ایچ اے میں ایک بڑا سا ایک انکلیو مجھے بنتا ہوا نظر آ رہا تھا, مجھے بڑی خوشی لگ رہا تھا کہ ہاسپٹل بن رہا ہے, پتہ چلا کہ وہ بینکوٹ ہالز ہیں وہ لائن سے. سو میں کہا چلیں یار اوکے فائن, کیونکہ اس میں پیسہ زیادہ, وہ فوراً منی ریٹرنز اچھے آ رہے ہوتے ہیں, ROI بھی اچھا ہوتا ہے. سو ایجوکیشن گورنمنٹ کو جیب سے لگانا پڑتا ہے. سو یہ شارٹ ٹرم کے جو پلیئرز ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم 5 سال میں لیں گے نکل جائیں گے, 5 سال میں لیں گے نکل جائیں گے, یہاں پتہ کہ 3 سال میں گورنمنٹ گر جائے گی, رائٹ. سو مخلص نہیں ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ ہم کہیں وی ہیو اے پلان, وی ہیو اے گوئنگ اینی ویئر. دیٹس وائی آپ یو کین سی کہ پتہ نہیں 15 لاکھ لوگ گئے ہیں یا 1.5 کروڑ لوگ گئے, آئی ڈونٹ نو, مجھے فگر ابھی یاد نہیں آ رہی, بٹ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ملک چھوڑ کے چلی گئی ہے لوگوں کی, اچھے پروفیشنلز گئے ہیں, چاہے وہ پڑھے لکھے ہیں چاہے وہ ٹیکنیشینز ہیں. سو آپ کو آج ٹیکنیشین بھی نہیں مل رہا اچھا کوالیفائڈ, وہ سارے مڈل ایسٹرن مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان سے باہر دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, بیکاز وہ اچھے لوگ ہیں. پیچھے کیا رہ گیا, آپ اور میں رہ گئے, رائٹ. اب آپ اور میں رہ گئے, یا تو میرے پاس اپرچونیٹی ہے نہیں ہے یا میں اپرچونیٹی کا ویٹ کر رہا ہوں, رائٹ, اور یا میری مجبوری ہے, میری فیملی کی مجبوری ہے, یا میرا اور کوئی مسئلے مسائل ہے. سو جس کو موقع مل رہا ہے وہ جا رہا ہے. میں آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں لے کے چل رہا ہوں, لیکن crisis time is always an opportunity time. So everybody is now in a position of wait and see. کہ اگر let's say free and fair elections ہوتے ہیں اور اگر کوئی اچھا لیڈر آتا ہے اور وہ ایک لانگ ٹرم پالیسی بناتا ہے, سو آج سے کوئی 20-25 سال پہلے لیس دین $1 بلین اور equivalent to $1 بلین کے ریزرو تھے انڈیا کے پاس, آج وہ $600 بلین پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ٹائم تھا کہ ان کے پاس انہوں نے اپنا گولڈ کو گروی رکھوایا تھا, اس پہ کوئی $600 ملین ان کو ملا تھا. سو اگر ہم بھی اس سچویشن میں اگر آ چکے ہوئے ہیں اور ہم بھی $600 بلین سے اس سے اوپر جانا چاہتے ہیں, تو ہمارے لیے زیادہ آسان ہے, کیونکہ ہماری پاپولیشن اتنی نہیں ہے, ہمارے اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں, ہمارے اتنے زیادہ ریلیجس ایشوز نہیں ہیں, ہمارے اتنے زیادہ لسانی ایشو نہیں ہیں جتنے ان کے ایشوز ہیں. ان کی لیڈرشپ اور ڈیڈیکیشن نے لگ کر جو ہے وہ اس کو ریوائیو کیا اپنی اکانومی کو. ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. سو وی اف یو کین اسٹارٹ فرام زیرو, آج اسٹارٹ کر لیتے ہیں, بھول جاتے ہیں پچھلے 70 سالوں میں ہم نے کیا کیا, اگلے 10 سالوں کی بات کرتے ہیں, ہم اگلے 15 سالوں کی بات کرتے ہیں. سو ان شاء اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اینڈ لو ہینگنگ فروٹس آر ڈیفینیٹلی دا ایجوکیشن, جس پہ آپ کا ٹاپک آج ہے, آپ بات کرنا چاہتی ہیں کہ لوگ کریں کیا بچے فیوچر میں کیسے جائیں. اچھا, اور ایک چیز میں آپ کو ضرور کہنا چاہوں گی کہ اس پہ بھی ضرور بات کریں گے, کیا ترقی تعلیم کے بغیر ہو سکتی ہے؟ ترقی تعلیم کے بغیر, تعلیم از ون آف این میجر ڈرائیور. ترقی کا مطلب کیا ہے؟ ترقی کا مطلب ہے ٹیکنالوجی, ایجوکیشن, ہیلتھ, انفراسٹرکچر, پاپولیشن کنٹرول, آپ کا رہنے کے طریقے کیا ہیں, آپ کی انکم کیا ہے, آپ کس طرح لوگوں کو پار رکھ رہے ہیں, کتنا اسپینڈ کر رہے ہیں, کیسے سپلائی چین آپ کی چل رہی ہے اچھے طریقے سے. سو اس میں جب تک ریفائنمنٹ نہیں آتی, اور ریفائنمنٹ ایجوکیشن پہ آتی ہے نا, تو پرہیپس اٹس ون آف دا میجر اینڈ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ایجوکیشن. سو کوئی ایک ملک چلے اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں, اچھا ایک 99% ہم کہتے ہیں لٹریسی ریٹ ہے شری لنکا کا, لیکن وہ دنیا کی سپر پاور نہیں ہے. یہ آرگیومنٹ بھی آپ کا آ سکتا ہے کہ شری لنکا تو ہم سے بھی شاید 2 ہاتھ پیچھے ہی ہوگا میرے خیال سے. سو وہ بھی ایگزامپلس ہیں, بٹ وہ ایک آئی لینڈ ہے, اس کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں, وہ 4 ویدرز نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں, وہ دریا نہیں ہے, وہ نہری سسٹم نہیں ہے, وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے, باقی سارے برٹشرز ہی بنا کے گئے, وہ کیپیسٹی بھی نہیں ہے ہمارے پاس, ان کے پاس. لیکن ایجوکیشن وہ چیز ہے جو آپ زیرو سے اسٹارٹ, گر بھی جائے, ختم بھی ہو جائے نا, تو آپ کو اٹھنے میں آسانی ہوتی ہے. آسانی ہوتی ہے, بالکل بالکل. آپ کے اوپر ایٹم بم بھی مار دیں. جاپنیز کے اوپر کیا, پڑھے لکھے لوگ تھے, وہ شعور تھا ان کو, ٹیکنیکل لوگ تھے, انہوں نے کھلونے بنانے اسٹارٹ کیے, لوگ مذاق اڑاتے تھے ان کے. آج دیکھیں انہوں نے دنیا کو کھلونا بنا دیا.
بالکل. جاتے جاتے کوئی دیکھنے والا کو میسج آدھا گھنٹہ ہو گیا 30 منٹ. I'm sorry, میں اس سے زیادہ بول گیا ہوں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دو تین چیزیں ہیں کہ جیسے آپ نے کہا نہیں کہ ایجوکیشن, سو اپنا خود فیوچر سلیکٹ کریں, بھیڑ چال کی طرف مت جائیں, پڑھنے لکھنے میں کنٹریبیوٹ کریں, پڑھائیں, علم کو شیئر کریں, جھوٹ نہیں بولیں اور دھوکہ نہ دیں. باقی سب چیزیں آٹومیٹکلی ٹریک پہ آ جائیں گی. اور کوئی بری چیز ہے اس کو برا کہنا سیکھیں. یہ مت کہیں کہ یار لکم دینکم ولی الدین, ٹو می مائی ریلیجن ٹو یور ریلیجن. نو, جو چیز بری ہے اس کو کنڈیم کریں. کہتے ہیں امر بالمعروف والنہی عن المنکر, نیکی کا پیغام دیں اور برائی کو روکیں. So education is a very important thing in your lives, and dedication, focused, become a serious nation. اپنی زندگی کو ایک سٹیج کے جوکر کی طرح مت لے کے چلیں. Concentrate on your life, concentrate on your family, concentrate on your country. Individually قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. And that's a few of my 2 cents here, and wish you all the best. تھینک یو. آپ تشریف لے کے آئے. اچھا, کہتے ہیں نا کہ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی ہے, اور آج شو دیکھنے کے بعد بھی, اور پھر بہت ساری چیزیں یا عمر کا ایک ایسا حصہ دیکھنے کے بعد کہ جب آپ کو پھر اب سمجھ آیا کہ ہاں نہیں, کچھ چیزیں جو میں نے کرنی لازمی تھی, تو اب بھی وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے علم لینا, چین چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, تو ضرور ابھی بھی وقت ہے. آپ کچھ بھی سیکھنا چاہیں, پڑھنا چاہیں, تو وقت ہاتھ سے نہیں گیا. جو کہتے ہیں نا علم بانٹنے سے بڑھتا ہے, اور علم لینا اگر اس کے لیے کوئی ایک عمر نہیں ہوتی ہے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں چیزیں. آج کا شو یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی ہوسٹ انیشا کو دیں اجازت, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.